बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। होम ऑफिस का असाइलम के मुतलाशी अफराद के लिए 2.6 बिलियन पाउंड्स की मंजूरी की दरखास्त। होम ऑफिस के मुताबिक गुज़श्ता साल पनाह के मुतलाशियों पर 8 मिलियन पाउंड्स यौमिया खर्च किए गए। शेडो होम सेक्रेटरी का कहना था कि टैक्स दहिंदगान हुकूमती नाअहली की कीमत अदा कर रहे हैं। तवानाई के बिल की गलती, सारिफ के अकाउंट से 2,44,000 पाउंड्स डेबिट अदा हुए। हॉलीडे पार्क के मालिक का कहना है कि बिजली के बिल की इतनी बड़ी अदायगी से दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। तर्जुमान एनर्जी यूके का कहना था कि लाखों बिल रूलिंग की बुनियाद पर भेजे जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। बरतानवी होम सेक्रेटरी का कहना है कि इमिग्रेशन की गैर मुनसिफाना सतह को कम करने के लिए इकदामात 1 हफ्ते के अंदर नाफिज होंगे। स्किल्ड वर्कर वीजा पर आने वालों की कम अज कम तनख्वाह 38,700 पाउंड मुकर्रर। इमिग्रेशन क्रैकडाउन हेल्थ वीजा रूट के गलत इस्तेमाल को रोकने में मददगार साबित होगा। बरतानिया में 22 रजब से मंसूब नजरो न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आम हो गई। मिट्टी के बर्तनों में तकसीम की गई शीरीनी कूंडों के नाम से जानी जाती है। मारूफ कारोबारी शख्सियत सैयद रजा की रिहाइशगाह पर नजरो न्याज का खुसूसी एहतमाम। कश्मीर हाउस में तहरीके कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मोहम्मद गालिब का कहना था कि मसला कश्मीर को उजागर करने में मुसल्लह अफवाज का किरदार बहुत अहम है। MP अफजल खान ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात के बाद कश्मीर अब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया है। और स्माइल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सूफी नाइट फॉर गजा के नाम से फैमिली इवेंट का एहतमाम। तकरीब में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फैमिलीज के हमरा शिरकत, दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश। शुरका का कहना था कि हम गमी और खुशी दोनों में अपने मजलूम बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। जी हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि होम सेक्रेटरी ने बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली पर अमल दरामद का ऐलान करते हुए कहा है कि बरतानिया में इमिग्रेशन के गैर मुनसिफाना और गैर पायदार निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए पॉलिसीज़ 1 हफ्ते के अंदर नाफिज हो जाएंगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। होम सेक्रेटरी ने बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली पर अमल दरामद का ऐलान करते हुए कहा कि इमिग्रेशन की गैर पायदार और गैर मुनसिफाना सतह को कम करने के इकदामात हफ्ते के अंदर नाफिज हो जाएंगे। इस्लाहात से नेट माइग्रेशन में अब तक की सबसे बड़ी कमी और इमिग्रेशन सिस्टम में इस्तेहसाल से निपटा गया है। मजबूत तब्दीलियां जो इमिग्रेशन के निज़ाम के गलत इस्तेमाल को रोकेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि बरतानिया को अपना घर बनाने का इंतखाब करने वाले ऐसा करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। इस्लाहात मार्च के अवाइल से नाफिजुल अमल होना शुरू हो जाएंगी।
وہ اصلاحات جو کیئر ورکر کو اپنے فیملی لانے سے روکیں گی اور نگہداشت فراہم کرنے والوں کو کیئر کوالٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسکل ورکر ویزا پر آنے والوں کے لیے ایک درکار کم از کم تنخواہ میں نیا اضافہ ہوا، جس کے مطابق تنخواہ 26,200 پاؤنڈ سے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کر دی گئی ہے۔ 4 اپریل کو فیملی ویزا کے مراحل میں کم از کم آمدنی کی ضرورت کے حد میں اضافہ ہوگا۔ ہوم سیکرٹری نے کہا کہ میں واضح کر چکا ہوں کہ نقل مکانی بہت زیادہ ہے اور ہمیں پائیدار سطح پر واپس جانا چاہیے۔ پچھلے سال میں نے اپنے ملک میں آنے والوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے مضبوط اقدامات کیے تھے۔ برطانوی عوام الفاظ نہیں بلکہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس تبدیلی کو پورا کر رہے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اور جس کی وہ توقع کرتے ہیں، عوامی خدمات پر دباؤ کو ختم کرتے ہوئے اور برطانوی کارکنوں کو انتہائی عجلت کے ساتھ تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانیہ میں تارکین وطن کی تعداد گزشتہ سال کی نسبت 13% زیادہ ہو چکی ہے۔ ہوم آفس نے اسائلم سیکرز کی رہائش پر توقع سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد ہنگامی بنیادوں پر 2.6 بلین پاؤنڈز کی پارلیمانی منظوری طلب کر لی ہے، جبکہ گزشتہ سال ہوم آفس کے مطابق اسائلم سیکرز کی رہائش گاہوں پر 8 ملین پاؤنڈز یومیہ خرچ کیے جاتے رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہوم آفس نے اسائلم سیکرز کی رہائش پر توقع سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد ہنگامی طور پر 2.6 بلین پاؤنڈز کے لیے پارلیمانی منظوری طلب کی ہے۔ جیمز کلیورلی نے ایک تحریری بیان کے ذریعے ہنگامی فنڈز ایڈوانس کی درخواست کی، جس کے بارے میں ہوم آفس نے کہا کہ محکمہ کو غیر متوقع حتمی اخراجات کے ساتھ خدمات بشمول پناہ کا نظام فراہم کرنے کے قابل بنائے گا۔ ہوم آفس نے گزشتہ سال میگرنٹس کو ہوٹل میں رکھنے کے لیے تقریباً 8 ملین پاؤنڈز یومیہ خرچ کیے۔ گزشتہ موسم گرما میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50,000 سے زیادہ افراد کو ہوٹل کے کمروں میں رکھا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق انگلش چینل کو عبور کرنے والوں کی تعداد میں گزشتہ سال کی نسبت 13% اضافہ ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کو اپنے تحریری بیان میں مسٹر کلیورلی نے کہا کہ سال 2023-24 کے لیے ہوم آفس کو خالص نقدی کی ضرورت مرکزی تخمینہ سے زیادہ ہے۔ اضافی وسائل کے لیے ایک ضمنی تخمینہ میں پارلیمانی منظوری لی جائے گی۔ اس منظوری کے زیر التوا فوری اخراجات کا تخمینہ 2 ارب 60 کروڑ پاؤنڈز ہے، جسے ہنگامی فنڈ سے قابل ادائیگی نقد ایڈوانس سے پورا کیا جائے گا۔ ہوم آفس کے ترجمان نے کہا کہ ہر سال ہنگامی فنڈز کے ذریعے مالی پیش رفت کا منصوبہ بنایا جاتا ہے تاکہ محکموں کو غیر متوقع حتمی اخراجات کے ساتھ خدمات فراہم کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانیہ میں انرجی کمپنیز کی جانب سے صارفین کو بہت زیادہ بلز چارج کیے جا رہے ہیں۔ ایک صارف کو توانائی کے بل کی مد میں 2,44,000 پاؤنڈز ادا کرنے پڑے۔ صارفین انرجی کمپنیز کو اپنی غلطیوں سے نمٹنے پر زور دیا، جبکہ انرجی کمپنیز کا کہنا ہے کہ تھرڈ پارٹی آپریٹر کی جانب سے غلط میٹر ریڈنگ جمع کروانے پر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات جانتے ہیں احسن زبیر کی اس رپورٹ میں۔ ہالیڈے پارک کے مالک پیٹرک لینگمیڈ نے کہا کہ ان کے بزنس اکاؤنٹ سے براہ راست ڈیبٹ کے ذریعے رقم لیے جانے کے بعد دفتر میں افراتفری مچ گئی۔ توانائی کے بلز کی مد میں 2,44,000 پاؤنڈز کی ادائیگی ایک اچنبھے کی بات ہے۔ ایسے کیسز اس وقت سامنے آئے جب آرٹسٹ سر گریسن بیری نے اپنے عجیب و غریب 39,000 پاؤنڈز کے بل سے متعلق استفسار کیا۔ مسٹر لینگمیڈ سے تقریباً 2,50,000 پاؤنڈز کی ادائیگی کا مطالبہ ان کے عام ماہانہ بل سے تقریباً 100 گنا زیادہ ہے۔ ایک چرچ سے تقریباً 40,000 پاؤنڈز چارج کیے گئے اور ایک پراپرٹی کے مالک نے جس کو 16,000 پاؤنڈ کا کیچ بل موصول ہوا، جسے بلاخر ڈیپٹی چیف ایگزیکٹو انرجی یوکے کے دھرا ویاس نے ختم کر دیا، جو کہ سپلائرز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں بل رولنگ کی بنیاد پر بھیجے گئے، اس لیے غلطیاں ہوئیں۔ بعض اوقات وہ انسانی غلطی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات وہ آٹومیشن یا مشین کی خرابی ہوتی ہے۔ یہ واقعی اہم ہے کہ ایک سپلائر اسے درست کرنے کے لیے تیزی سے کام کرے۔ سپلائر ایس ایس سی انرجی سولوشنز نے معذرت کی اور کہا کہ ایک تھرڈ پارٹی آپریٹر کی طرف سے غلط میٹر ریڈنگ جمع کروائی گئی۔ یاد رہے کہ اپریل میں توانائی کی قیمتوں میں 16% کمی کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ احسن زبیر، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں 68% الیکٹرک کارز کے مالکان چارجنگ انفراسٹرکچر سے ناخوش ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈلوانے سے زیادہ پیچیدہ الیکٹرک کار کو چارج کرنا ہے۔ الیکٹرک کار مالکان چارجنگ انفراسٹرکچر سے ناخوش ہیں۔ صارفین گروپ ارکان کے سروے کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کے 2/3 سے زیادہ برطانوی مالکان جو پبلک چارجر استعمال کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر سے ناخوش ہیں۔ جواب دہندگان میں سے 73% نے وچ پول میں کہا کہ انہوں نے پچھلے 12 مہینوں میں کم از کم ایک بار ناقص پبلک چارجر کا تجربہ کیا تھا، جبکہ 37% نے کہا کہ کام کرنے والا چارجر تلاش کرنا مشکل تھا۔ ڈرائیوروں نے چارج پوائنٹس کے بہت مہنگے اور استعمال میں مشکل ہونے کی
کی بھی شکایت کی۔ ایک وچ ممبر نے کہا کہ وہ چارجر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت تھی اور ان کے فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ایک اور صارف نے عوامی چارجنگ انفراسٹرکچر کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ پیٹرول خریدنے سے زیادہ الیکٹرک کار کو چارج کرنا پیچیدہ ہے۔ ایک اور صارف نے عوامی چارجنگ انفراسٹرکچر کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پیٹرول خریدنے سے زیادہ الیکٹرک کار کو چارج کرنا پیچیدہ ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی کنڈوں کی نیاز گھر گھر بننے لگی ہے۔ برمنگھم میں 22 رجب کو دی جانے والی نذر و نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کر کے گھر میں پکوائی گئی، جس کی اطلاع ملنے پر کمیونٹی رہنماؤں نے عقیدت و احترام کے ساتھ اس گھر کا رخ کیا اور نیاز کھا کر لذیذ چٹپٹے کھانوں کا مزہ بھی لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشکل ہوئی تمام تیرا نام کیا لیا، بگڑے بنے ہیں کام تیرا نام کیا لیا۔ 22 رجب نذر و نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ کنڈے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس نظر کو کنڈے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن مٹی کے خاص قسم کے برتنوں میں نیاز کے طور پر کھیر یا کوئی اور میٹھی چیز بنا کر مومنین کو کھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ در حقیقت کنڈے کی نیاز نظر ہے لیکن عرف عام میں کنڈے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس نیاز میں نظر کرنے والے نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں ہر سال 22 رجب کو مومنین کو طعام دوں گا اور اس عمل کے ثواب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا۔ گزشتہ روز برمنگھم کے معروف بزنس مین سید رضا کے گھر کنڈوں کی نیاز تیار کی گئی جس میں برمنگھم بھر کی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جو سلسلہ پورا دن جاری رہا۔ اس دوران گفت و شنید کے دوران کنڈوں کی نیاز کے بارے میں شاعر اہل بیت سجاد حسین نے بتایا کہ طعام دینا، کھانا کھلانا اور ان کی ضیافت کرنا بذات خود ایک مستحسن عمل اور مستحب عمل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے اس شخص کے مساوی ثواب ہے جو لوگوں میں فیام کو کھانا کھلائے۔ آج ہم رضا بھائی کے گھر میں نیاز کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ نیاز ہے امام جعفر صادق کی جو کہ کنڈوں کے نام سے مشہور و معروف ہے اور اس نیاز کی بہت سی خیر و برکات ہوتی ہیں اور یہ یہاں پر نہیں پورے پاکستان میں بلا تخصیص شیعہ سنی اس نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہر فرقہ سے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس نیاز کو کھانے کے لیے آتے ہیں اور اپنے لیے خیر و برکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ اور یہ امام جعفر صادق کے جو صحابی تھے ان کو مولا خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا ان کی کوئی حاجت تھی تو اس حاجت کی تکمیل کے لیے اس نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم سال بھر کنڈوں کی نیاز کا انتظار کرتے ہیں، ایک تو کھانا مزیدار ہوتا ہے، دوسرا ثواب بھی ملتا ہے۔ التجا کاظمی، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں اسلامی فن تعمیر کے عظیم شاہکار جماعتیہ اسلامی سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے، جو کہ تعلیم و تدریس کے لیے نوجوانوں اور بچوں کا مرکز ہوگا۔ جماعتیہ اسلامک سینٹر نہ صرف اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے بلکہ تعلیم و تدریس کے لیے نوجوانوں اور بچوں کا مرکز ہوگا۔ لوکل کمیونٹی نے جو مالی تعاون کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے جماعتیہ اسلامک سینٹر کی افتتاحی تقریب میں کیا جو برطانیہ کے وسطی شہر برمنگھم میں ہوئی۔ اس موقع پر مقامی بین المذاہب کمیونٹی کے علاوہ برطانوی حاضر سروس جج ہائی کورٹ محمد شکیل نجیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وطن عزیز پاکستان اور برطانیہ کے دیگر شہروں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کی تعمیر اجر و ثواب ہے، لیکن سب سے اہم بات مساجد کی آبادکاری کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ مساجد نہ صرف فرض نماز کی ادائیگی کا ذریعہ ہے بلکہ ان کے ذریعے نوجوان نسل کو مذہبی اقدار سے روشناس کروانا اور توحید و رسالت کا پیغام عام کرنا نہایت ضروری ہے۔ بیرسٹر حفیظ کا کہنا تھا کہ یہاں بچوں کی تعلیم کے لیے پوری ایک منزل مختص ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں کے لیے ڈے سینٹر ہوگا اور فیونرل سروس بالکل فری ہوگی۔ I'm absolutely honored, alhamdulillah. Allah Ta'ala ka lakh lakh shukr hai that we've been able to get to where we have.
it has only just been possible really with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and also with the community coming together. We have seen here an example within the last year of a local community just coming together and donating massively. We have received no funding from any external source, nothing from the Arab world, for example, or outside from nothing from government levels, nothing from the council, all from within the local community. And I can tell you hand on heart, there have been a number of times when we've had to stand here and say, right, we're out of money and we've still got a long way to go, and the community has just come together. Mothers and daughters have given their jewelry, their money. We've had elderly ladies pull up outside saying, I want to see the house of Allah. میں اپنے ہاتھوں سے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ کا گھر دے کر خود دینا چاہتے ہیں. آج جماعتیہ اسلامک سینٹر اسپارکل برمنگھم کا خوبصورت افتتاح ہو رہا ہے. یہ مسجد تو بہت پرانی بنی ہوئی ہے, لیکن اس کو بنیادوں پر آج نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی کمیونٹی نے بہت خوبصورت انداز کے اندر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے. تقریباً 800 افراد مسجد کے ہال کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر پورے مسجد کے اندر دیکھیں تقریباً 3000 کے قریب افراد مسجد کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. The vicar from across the road here in a church of Sir Christopher, which has a very good relationship with this masjid. It's been good seeing the repairs and the new masjid sort of emerging, and many friends here. So it's always good to be here and to work together for the good of the community, and really want to bless everything that's happening here. So all the very best to them. Thank you. The masjid members are really nice, alhamdulillah. The masjid is a really nice, warm, vibrant place, and everyone around this area is really nice, alhamdulillah. The masjid facilities are really nice, and I learned my hifz here, alhamdulillah. I've learned most of my manzil here, and the committee members, the head teacher, alhamdulillah, the tajweed that they teach here is very good, alhamdulillah, mashallah as well. Very honored to be invited to attend the grand opening of this masjid, mashallah. A lot of work has been put in by the committee, by the community. All the community members got together. They built this beautiful masjid. There's a lot of work to be done yet. We hope and we pray that everybody will come together. This is a place where the children, the generations to come, will come. They will pray. They will learn. It will benefit the whole community. This is not the project of one man. It's not to the benefit of one man. It's for everybody. So we really hope that everyone who's attended today, we thank them. We thank everyone who's contributed, and we hope that everybody will be able to use this masjid and their children after that. ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ مسجد کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, لیکن الحمدللہ یہ جو نئی مسجد نئے سرے سے تعمیر کی گئی ہے, اس کو تقریباً 1 سال میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے تقریباً یعنی مکمل ہی ہو چکا ہے باس وائز کہ جو ڈیکوریشن وغیرہ اس کی باقی رہ گئی ہے. یہاں تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ ایک لوکل مسجد ہونے کے ناطے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس میں یعنی سامنے آیا ہے, اور اس میں لوکل کمیونٹی نے جو تعاون کیا ہے وہ امیزنگ ہے. ہم شاکڈ ہیں, ہم تعجب ہے اس بات پر کہ جس دل لگی سے اور محبت سے اور خلوص سے لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اس موقع پر صدر جماعتیہ اسلامک سینٹر برمنگھم بیرسٹر محمد حفیظ اور منتظمین مسجد کمیٹی نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. برمنگھم میں کشمیر ہاؤس ایلن راک میں تحریک کشمیر کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں برطانیہ بھر سے کشمیری قائدین, ایم پیز, کونسلرز اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی. کانفرنس میں ایم پی افضل خان اور ایم پی اینڈریو گوئن نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا اور ان سے اظہار یکجہتی کیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانے کا آغاز 1990 میں قاضی حسین احمد نے کیا تھا, جس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اس مناسبت سے برمنگھم کشمیر ہاؤس ایلن راک میں تحریک کشمیر کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں برطانیہ میں آباد کشمیری قائدین, ایم پیز, کونسلرز اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی. کانفرنس میں ایم پی افضل خان, فہیم کیانی, اینڈریو گوئن, ایم پی چیئر لیبر فرینڈز آف کشمیر نے اپنے پیغامات کے ذریعے کشمیریوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا. تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب کے زیر صدارت ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری اکرام الحق, راجہ قمر عباس, مفتی عبد المجید ندیم, خواجہ محمد عارف اور دیگر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کا کردار بہت اہم ہے. ورکنگ باؤنڈری یا کنٹرول لائن یا سیاچن کا بلند ترین محاذ جنگ, پاک فوج کے افسران اور جوان اپنا خون دے کر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کے بعد کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. بھارت نے اپنے ہی
آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور اسے اپنے جغرافیہ میں ضم کر لیا۔ اب مکمل طور پر کشمیریوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ Today marks the Kashmir Solidarity Day. For 76 years, the people of Kashmir and Jammu have been subject to brutal illegal occupation and grotesque human rights abuses at the hands of the Indian government. As the Vice Chair of All-Party Parliamentary Group on Kashmir, I want to reaffirm my commitment to speaking up against the violence and discrimination that Kashmiris have faced for decades. It is an issue that I have been fighting throughout my political career, and I will continue to urge the UK government to take action and hold India accountable. Assalamu alaikum. I'm Andrew Gwynn, the chair of Labour Friends of Kashmir, and on this Kashmir Solidarity Day, I want to urge the British government to do much more to stand for human rights and the abuses that have been perpetrated against ordinary Kashmiris for 7 long decades. This dispute must come to an end at some stage, and I want Britain to take a leading role in bringing Pakistan, India and the Kashmiri people to a place where the future of Kashmir can be agreed and where that can be put to the people of Kashmir in the plebiscite. 5 फरवरी को दुनिया भर में कश्मीर के सपोर्टर अहले पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग यौम यकजहती के दौर मनाते हैं। मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ हम ये वादा करते हैं कि हम आज़ादी की इस जद्दोजहद में आपके साथ खड़े हैं। ये दिन तजदीद अहद का दिन है, ये दिन आलमी मुनसफ़ों को झंझोड़ने का दिन है, ये दिन भारत के ज़ुल्माना चेहरे को बेनकाब करने का दिन है। इस सिलसिले में तहरीक कश्मीर बरतानिया और यूरोप पूरे यूरोप के अंदर फरमात कर रही है और ये पैगाम पहुँचा रही है कि जब तक कश्मीर पर भारत का ज़ुल्माना कब्जा ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे। शुरका का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यौम यकजहती कश्मीर के प्रोग्राम्स को तरतीब देना और कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाना है। एहसन जुबैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शंस के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इमरान खान की हिमायत में एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इसमें बरतानिया भर से ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत करके पाकिस्तान की बका के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की अदलिया ने हमें दुनिया भर में बदनाम कर दिया है, ऐसे जजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में गुलामी नामंजूर ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले सौतेली माँ जैसे सलूक की मजम्मत की गर्ज से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी सदर इमरान खलील ने बतौर खास शिरकत की। इस दौरान मुकर्ररीन ने इलेक्शन कैंपेन में तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम की पुरजोर मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारों से हॉल गूंजता रहा। इस मौका पर इमरान खलील, इनामुल हक नामी, आसिया हुसैन और दीगर ने CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की अदालतों ने इंसाफ का कत्ल कर दिया। गैर कानूनी तौर पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी को सजा सुनाकर पाकिस्तान की बैरून मुल्क में बदनामी करवाई है, जिसकी हम ओवरसीज पाकिस्तानी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो कुफ्ते इस वक्त खान के खिलाफ हैं या मुल्क को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुसलमानों के लीडर को, एक पाकिस्तान की कौम के लीडर को, एक महब्बत वतन को, एक आशिक़ रसूल को ये सजाए मौत देने की तरफ अगर इन्होंने सोचा भी, खुदा की कसम दुनिया इन पर ऐसी लानत डाले कि ये सोचेंगे, इनकी नस्लें सोचेंगी कि आपने ये कौन सा, ये वो भट्टो वाला दौर नहीं है। जो जुल्म इन्होंने भट्टो के साथ किया था वो आज इमरान खान के साथ करने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया इस पे आवाज़ उठाएगी और इस पे हम बराबर तरीके से यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो इनकी रुकावटें जो PTI की कैंडिडेटों को तकलीफ दे रहे हैं या उनके कैंडिडेटों को फिर गिरफ्तारियां या उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है या उनको हक उनको नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ एक भरपूर तरीके से कौम निकलेगी। ये इनकलाब आएगा। जिस तरह आपने सवाल किया है, इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उम्मीद है कि हमारे इदारे जो है वो होश का नाखुन लेंगे और खान साहब को बिल्कुल फेयर एंड फ्री ट्रायल दिया जाएगा। और सेकेंडली अगर कोई भी ऐसा फैसला जो आइन और कानून के खिलाफ हुआ तो बिल्कुल PTI UK, प्रेसिडेंट इमरान खलील और माई सेल्फ और हमारी एंटायर टीम हम पूरी तरह अवेयर भी हैं और तैयार हैं कि इंशाल्लाह हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, लेके जाएंगे और चैलेंज करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर भी कोई ऐसा
ظالمانہ اور باعث فیصلہ ہے تو ان کو پوری دنیا کی تمام عالمی عدالتوں میں چیلنج کریں. یہاں برمنگھم میں بھی تحریک انصاف کے چیئرمین بانی چیئرمین جناب عمران خان کی کال پر جس طرح پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہیں، یہاں برمنگھم میں بھی آج کارکنان کا ایک بار پورا اجتماع ہوا ہے اور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے سپورٹ کے لیے یہاں سے آج فائنانس کے لیے بھی اپیل کی گئی ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ تحریک انصاف بھرپور طریقے سے پاکستان میں دوبارہ واپس اقتدار میں آئے. ہماری گزارش ہے تمام پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کہ 8 تاریخ کو ایک تاریخی دن ہے، بھرپور طریقے سے باہر نکلیں اور عوام کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد لوگ ترکی کا ماڈل اور سری لنکا کا ماڈل بھول کر صرف پاکستان کے ماڈل کی بات کریں. آج یہاں برمنگھم برطانیہ میں پاکستان میں جو خان صاحب نے کال دی تھی کہ جو الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمپین کے لیے نکلنا تھا، تو پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور اسی چیز کی کڑی کو ہم نے ویسٹ مڈلینڈ میں کیا. اور برمنگھم کی جو ہماری ٹیم غلامی نہ منظور تھی، انہوں نے یہ اس پروگرام میں بھرپور شمولیت کر کے خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ اپنا بتایا ہے. شرکا کا کہنا ہے کہ اب 8 فروری کو تحریک انصاف کے کارکنان کو چاہیے کہ وہ فارم 45 لیے بغیر پولنگ اسٹیشن سے باہر نہ جائیں. برمنگھم کے مقامی ہال میں صوفی نائٹ فار غزہ کی مناسبت سے ایک فیملی ایونٹ منعقد ہوا جس میں پاکستانی ڈاکٹر سمیت مخیر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی. صوفی میوزک پر لائیو پرفارمنس اور خواتین نے واک کر کے برٹش پاکستانی ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش کی، جبکہ پاکستانی معروف اداکار احسن خان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب کے احوال جانتے ہیں نکت افتخار کی اس رپورٹ میں. برطانیہ کی فلاحی تنظیموں دی بلیک اسمائل اگین فاؤنڈیشن UK اینڈ حاصل ایجوکیشن فار آل نے اسمائل فاؤنڈیشن کے تعاون سے برمنگھم کے مقامی ہال میں صوفی نائٹ فار غزہ کے نام سے ایک فیملی ایونٹ منعقد کیا، جس میں پاکستانی ڈاکٹروں اور دیگر اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کر کے غزہ کے مظلوم عوام کے لیے دل کھول کر عطیات دیے جو اسمائل فاؤنڈیشن کے ذریعے غزہ پہنچائے جائیں گے. اس ایونٹ میں صوفی میوزک پر بچوں اور بچیوں نے لائیو پرفارمنس کی. پاکستان کے ابھرتے ہوئے مشہور و معروف اداکار احسن خان نے بطور خاص شرکت کر کے اپنی اداکاری اور گفتگو سے شرکاء کو محظوظ کیا. اس دوران برٹش پاکستانی ڈیزائنرز کے تیار کردہ ملبوسات کی نمائش بھی کی گئی جو شریک خواتین نے زیب تن کر کے واک کے ذریعے نمائش کی. اس دوران احسن خان پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنے کے صدر ڈاکٹر امیر خان، ڈاکٹر حبیب حیدر، ماڈل جیا علی، ڈاکٹر کاملہ اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات دیکھ کر ہماری خواہش ہے کہ ہم غمی اور خوشی دونوں میں اپنے مظلوم بہن اور بھائیوں کو یاد رکھیں. یہی وجہ ہے کہ آج فیملی ایونٹ میں بھی غزہ کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی. جو انٹرنیشنل کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک بڑی اچھی بات ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کاش اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے اور ریالٹی کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. میں بار بار اس بات پہ اصرار یہی کروں گا کہ کہیں پہ بھی دنیا بھر میں جب زیادتی ہو رہی ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ تو پھر ہمارے اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر سے یہ فیصلہ آیا ہے، لیکن کہتے ہیں نا دیر آیا درست آیا. بٹ کس طرح سے دوسرا ملک اور باقی ممالک مل کے عمل کرتے ہیں اس پہ وہ اب دیکھتے ہیں. ہم اشون میں فزیو ہوں اور کیئر ہومز کا ایک سیکٹر ہے میرا. میں یہاں پہ غازہ ایونٹ کے لیے ہوں آج، وچ از این ایکسلنٹ چیریٹیبل شو which has been helping people and as rightly said before guest کے ایک فیملی ایونٹ ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں غازہ کے لیے جس طرح اور لوگوں نے بتایا. لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ سارے کلچرز، ریلیجنز اور مل کے ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے. اور یہ صرف غازہ کی نہیں، یہ پوری ہیومینیٹیرین کرائسس کا کاز ہے. اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے یہاں پر، کیونکہ ہم نے چھوٹی سی صوفی نائٹ کی تھی اینڈ انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈونیٹ بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ وی گوئنگ ٹو ڈونیٹ ایچ اینڈ ایوری ٹورڈز دس کاز، ایچ اینڈ ایوری پینی دیٹ وی کلیکٹ ٹوڈے. آج ہم غازہ کے لیے یہ چیریٹی فنکشن میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو فنکشن ہے اس کے اندر کافی سارے لوگ آئے ہیں
اور میرے ساتھ میرے دوست ہیں آشفین دوبے، جو کہ اس چیز کا بالکل ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم کسی ریلیجن کو نہیں، یہ ہمارا آج ریلیجن ہیومینٹی ہے، جو کہ غازہ میں چیزیں ہو رہی ہیں اور جو لوگ وہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے سارا ڈونیشن کر رہے ہیں. اور اشون تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کا اور جوائن کرنے کا. ہمیں آج ہم نے جو ہے صوفی نائٹ رکھی ہے جس میں احسن نے آ کے یہاں پہ 4 چاند لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اتنی جنروسٹی دکھائی ہے، چیریٹی دی ہے جو کہ انشاءاللہ حقدار لوگوں کو ملے گی. فلسطین میں جتنے بھی ہمارے بچے عورتیں اور جتنی بھی وہ جس جبر سے گزرے ہیں، ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے ہم پورے دنیا میں اکٹھے ہوں اور اس طرح کے چیریٹی ایونٹ کریں جس میں نہ کہ لوگ فیملی کے ساتھ آئیں اور انجوائے کریں، but also this money will go to the people who are suffering. My hats to South Africa, what they've done, and it's I'd say I'm so sorry to say about our Muslim states who did not join in with South Africa on this issue. And although some people have been disappointed that the International Court of Justice didn't go to what they wanted from it, like us demanding a ceasefire, but agar aap dekhenge the conditions which they have laid down for Israel to meet now are almost equivalent to having a ceasefire. In order for Israel to meet all those conditions, they have to stop bombing innocent people in that part of the world. شرکا کا کہنا ہے کہ ہم برطانیہ میں ہیں لیکن ہمارے دل غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے، جہاں نکیال میں موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ بعد ازاں برف باری کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں درخت گر گئے جبکہ بجلی کا نظام بھی معطل ہو گیا. علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں سید امداد حسین شاہ کی اس رپورٹ میں. نکیال آزاد کشمیر میں کافی عرصے کے بعد گزشتہ روز گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ بعد ازاں رات گئے تک برف باری کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں درخت ٹوٹ گئے. وابڈا کے ترسیلی کنڈکٹرز پر برف پڑنے سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں جبکہ برف باری کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا. برف باری کی وجہ سے غریب سفید پوش عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارجات میں جزوی طور پر حاضری کافی کم رہی. نکیال میں موجودہ برف باری کی وجہ سے مین سڑکیں مزید خستہ حال ہو چکی ہیں، جبکہ پورے آزاد کشمیر میں اگلے 16 روز بارش، ژالہ باری اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کے امکانات موجود ہیں. اور یہ ایام ہر سال 22 ماغ تا 8 پھاگن دیسی مہینوں میں معروف چلے آئے ہیں، جس کے بعد 15 مارچ تک ہائی ونگ کے دباؤ میں ہوتے ہیں. 1996 کے دورانیے میں بھی تباہ کن بارشوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ہائی ونگ پریشر کی وجہ سے لاکھوں درخت زمین پر ڈھیر ہو گئے اور دریاؤں نے بلند ترین صدیوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے، جس کی طغیانی کے نتیجے میں پل اور لوگوں کے جانی نقصانات سمیت مکانات کا وسیع طور پر نقصان ہوا. ان طوفانی بارشوں کی وجہ سے نکیال کی مین سڑکوں کو دوبارہ صحیح معنوں میں تعمیر کرنا ناگزیر تھا. تاہم ایم ایل ایز کی فنڈز میں صرف لنک روڈز پر توجہ رہی. تاہم حالات بہتر ہونے کے بعد سوات 37 کلومیٹر نکیال تا کوٹی روڈ تعمیر کی جا سکی اور دیگر علاقے کی مین سڑکوں کو الیکشن کی کیمپین کے الفاظوں سے تعمیر کیا جاتا رہا. اہل علاقہ حکومت پاکستان سے توجہ چاہتے ہیں کہ نکیال سمیت بشمول دیگر آزاد کشمیر LOC کی مین سڑکوں اور بیسک ہیلتھ یونٹ سمیت جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا تھا، مکانات تباہ حل ہوئے، انہیں معاوضہ دیا جائے. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے اور آپ کو بتائیں گے پاکستان سپر لیگ کے نویں ایڈیشن کے شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن شائقین ٹکٹ کس طرح اور کب خریدیں گے یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں. PSL کے 9ویں ایڈیشن کے شیڈول کا اعلان ہو گیا. PCB کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نیشنل سٹیڈیم کراچی فائنل اور پلے آف میچز سمیت 11 میچز کی میزبانی کرے گا، جبکہ لاہور کا قذافی سٹیڈیم اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیم 9 میچز جبکہ ملتان 5 میچز کو ہوسٹ کرے گا. PSL کے 9ویں ایڈیشن کا باقاعدہ آغاز 17 فروری 2024 سے لاہور میں ہوگا، جہاں لیگ کی 2 بار کی چیمپئن لاہور قلندر کو اسلام آباد یونائیٹڈ کا چیلنج درپیش ہوگا، جبکہ ایونٹ کا فائنل 18 مارچ کو کراچی میں کھیلا جائے گا. 9ویں ایڈیشن کے لیے میچز کی ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کا آغاز 6 فروری سے ہوگا، جبکہ کم از کم ٹکٹ کی قیمت 1000 روپے ہوگی. بورڈ کی جانب سے ہر میچ کے لیے ٹکٹوں کی قیمت مختلف رکھی گئی ہے. دوسری جانب میچ کے دوران فینس کی آسانی کے لیے ٹکٹ بوتھ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.